अब नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे मेहमान और हमारे आज के मेहमान जो है, इनसे आज के दिन बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, मुख्तलिफ़ शख्सियात को हम आपके सामने लाते हैं और लोगों के मामलात और मसाइल पे ही बात होती है। चाहे डेवलपमेंट की बात करें या बाकी मामलात के हवाले से बात करते हैं, और लोगों की बात हम जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक, जितने भी लोगों के मामलात हैं। प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ जो लोग हैं उनको आपके सामने हमने रूबरू करवाया। और आज के प्रोग्राम में हम इस वजह से ख़ास कह रहे हैं क्योंकि बात करें वादी कश्मीर की, तो जंगली जानवरों ने जो है वो बस्तियों का रुख किया है। और ख़ासकर अगर ज़िला बडगाम की बात करें तो ये कहना गलत ना होगा कि अब बडगाम जो है वो तेंदुओं का शहर बन चुका है। और पूरे ज़िले में जिस तरह लोग स्पॉट कर रहे हैं तेंदुओं को, और बाकी इलाकों में भी, क्योंकि गांदरबल में भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी मामले को लेकर बात करेंगे कि जंगली जानवरों का शहर या गाँवों की तरफ रुख करना, बस्तियों की तरफ रुख करना, तो सरकार क्या कह रही है, डिपार्टमेंट इस वाले से क्या कुछ काम कर रहा है। तो आपको समझ आया ही होगा कि आज के हमारे जो प्रोग्राम के मेहमान हैं वो है राशिद नक्काश, जो रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन है कश्मीर के। राशिद साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि लग रहा है कि आपके महकमे को आज बड़ी मेहनत लग रही है, क्योंकि अब हर एक इलाके से आपको भी लोग अब ढूंढ रहे हैं, आपको टेलीफोन कॉल्स आ रही है कि हमने जंगली जानवरों को स्पॉट किया है। तो कितना हेक्टिक है आपके लिए आज के वक्त में ये? देखिए, सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें यूज़ करने के लिए दिया ताकि हम पब्लिक तक अपनी बात पहुँचाएँ। तो आज के इस पस मंज़र में पब्लिक तक कुछ बातें पहुँचाने काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी अहमियत है, और ये बहुत नहायत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा कि जंगली जानवरों का जो रुख है हमारी जो आबादियों की तरफ हो रहा है, और आपने बडगाम का भाई जिक्र किया। बडगाम में आप ज़्यादा ही कुछ इस तरह का मामलात सामने आ रहे हैं। तो अगर मैं इसके पस मंज़र में जाऊँगा, कुछ बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि ये जो फिनोमेना है, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं, तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। तो ये कहीं इस कश्मीर के रीजन में ही ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। हर जगह पे, नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, ये फिनोमेना इस तरह का होता रहता है। और इसको जो है आज का जो अगर हम देखेंगे कि ये जो स्पेसेस है जो ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ जो आपस में शेयर करते हैं, उस स्पेसेस की वजह से जो है इंटरफेस बढ़ता है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के। और जहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 30-40 साल 50 साल की अगर बात करेंगे, वादी कश्मीर में अगर आप देखेंगे, तो अगर आप लैंडस्केप के लेवल पे देखेंगे तो काफ़ी हद तक जो है काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं लैंडस्केप। बिल्कुल। तो वो लैंडस्केप लेवल चेंजिंग, प्लानिंग, बाकी चीज़ें जो है ये स्पेसेस के ही ऊपर जो है मुनस्सर होता है। जो आपके स्पेसेस, बेसिक स्पेसेस होते हैं, चाहे वहाँ पे अर्लियर कुछ हैबिटेट रहे हों, चाहे वाइल्ड लाइफ का मस्कन रहा हो, चाहे कहीं ह्यूमंस का जो है वहाँ पे इंटरफेस बढ़ा हो। तो इस सूरत हाल में अगर हम देखेंगे तो ये वादी कश्मीर में जो लैंड यूसेस के चेंजेस जो है, चाहे बियर का आप देखेंगे, जो हमारे काले बालू है, रीछ है, उनका जो है आप जंगल के बिल्कुल नज़दीक आना, जहाँ पे कभी कम्युनिटी लैंड्स हुआ करते थे, जहाँ पे कभी खाली घास चराई हुआ करती थी, वहाँ आपकी जो हैबिटेशन है बिल्कुल जो है एकदम कनेक्टिंग है फॉरेस्ट के लैंडस्केप्स के साथ। या आपके हॉर्टिकल्चर का बूम जो है आप देख रहे हैं पिछले 40 साल में हॉर्टिकल्चर का कैसा बूम हुआ है। तो वो हॉर्टिकल्चर इनवाइट करेगा जंगली जानवर को, वो उसको छोटी सी जगह में अच्छा खुराक देता है, और छोटी सी जगह में जो है उसको न ज़्यादा जाना पड़ता है जंगल में ढूंढने के लिए, और उसका जो डेंसिटी है वो बढ़ जाता है, उसकी पॉपुलेशन प्रोलिफरेशन हो जाती है। इसी तरह जो है, जैसे अगर अब हम बडगाम की बात करें, क्योंकि इस वक्त आपने बडगाम का जिक्र छेड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि बडगाम में जो आपका जो ये करेवा बेल्ट है, इसकी लेंथ ही अगर हम ले लेंगे तो करीब 20 से 25 किलोमीटर की इसकी लेंथ बनती है। और ये वो करेवा बेल्ट है जिसमें आप प्रोफ्यूजली वेजिटेटेड एरिया है,
اور پروفیوزلی ویجیٹیٹ، چاہے وہ سوشل فارسٹری کی ویجیٹیشن ہو، چاہے وہ اور یا ایگرو فارسٹری سے لوگوں نے بڑھائی ہو، چاہے وہ ہارٹیکلچر ہو، چاہے وہ اور طرح کی جو پلانٹیشن پرائیویٹ پلانٹیشنز ہو، پروفیوزلی پلانٹڈ ہے. اور اس کریوا کے نیچے اگر اب آپ آ جائیں گے، اس کریوا کے نیچے آپ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور ہیملیٹس ہیں، جو بالکل ایک اچھا سپیس دیتا ہے ایک جانور کو، جو کور بھی دیتا ہے، اور جو یہ آپ کی جو سپیسز ہے، جو ہیبیٹیشنز ہے، وہاں پہ آپ کا جو ویسٹ جنریشن ہو رہا ہے، اس کا اچھی طرح سے مینجمنٹ کا فقدان ہونا، اس وجہ سے جو آپ کی ڈاگ پاپولیشن اس پہ جو ہے اٹریکٹ ہوتی ہیں. اور ڈاگ کا اٹریکٹ ہونا مطلب ہو گیا دعوت دینا لیپرڈ کو وہاں پہ. تو یہ ہم نے دیکھا پچھلے 2-4 سالوں میں، ہم نے دیکھا اس چیز میں کافی حد تک نمایاں اضافہ ہوا ہے. جو یہ لیپرڈز کا کور سے نکلنا، ایک دم بالکل کور ادھر ہی بنا ہے. جیسے ہم ارلیئر بولتے تھے کہ جنگلی جانور جنگل سے نکل کے جو ہے شہر میں آ گیا، میں آج کے ڈیٹ میں یہ بولتا ہوں کہ یہ جو لیپرڈز ہیں یہ اربنائزڈ ہے. یہ یہیں پہ اپنا ان کا کور بھی ہے، مسکن بھی ہے، کھانا بھی یہیں پہ ہے، اور بریڈنگ بھی یہیں پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو لرنڈ ٹو ریمین ان دا ہیومن ہیبیٹیٹس. تو جو ہمارے ہیومن سپیسز ہیں یہ بالکل ڈھل چکے ہیں. ان کی اڈیپٹیشن کافی واسٹ ہوتی ہے. یہ کسی بھی اپنے ماحول میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اڈیپٹ کر لیتے ہیں. تو اسی صورتحال میں اگر ہم وہ جو مس نارمر ہو گیا کہ جنگل سے کوئی لیپرڈ آتا تھا، ہم بولتے ہی جنگل سے جو ہے اب رک کر لیا، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ یہی کے لیپرڈس ہیں جن کو اچھا کھانا ملا، جن کو اچھا سپیس ملا، اور جن کو بریڈنگ کے لیے اچھا موقع ملا. تو اب اس صورتحال کو اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. تو چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایک انسیڈنٹ ہوا جب 3 جون کو جو ہے یہاں پہ اوم پورہ کے پاس کو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا تھا کہ جس میں ایک گرل چائلڈ کی جو ہے لفٹنگ ہو گئی تھی. تو ہم چونکہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ آف وائلڈ لائف پروٹیکشن، ہمیں پہلے سے بھی اس سے پہلے بھی کالز آتی تھی. اس ایپیسوڈ سے پہلے ہم نے آلریڈی 6 ایسے لیپرڈز اسی سال میں کی بات کر رہا ہوں، 6 ڈفرنٹ لوکیشن سے آلریڈی ان کو ریسکیو کیا تھا اور ریہیبلیٹیشن کے لیے لے گئے تھے. اور اس کے بعد جب یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد بھی ہم نے آج کی ڈیٹ تک 7 لیپرڈز ڈفرنٹ لوکیشن سے جو ہے بڈگام صرف میں بڈگام کی بات کر رہا ہوں، اور یہ قریب 13 لیپرڈز ایک سال میں ابھی تک ہم نے صرف بڈگام کے ایریا سے ہم نے ریسکیو ریہیبلیٹیٹ کیا. لیکن چونکہ اب جو دوسرا 17 تاریخ کو آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا ایک انسیڈنٹ ہو گیا، انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا، تو اس میں اس صورتحال میں ہمارا جو عملہ ہے وہ ایسے اسپیسز میں، ایسے ایریاز میں، ایسے کانفلکٹ زونز میں جو ہے جہاں سے ہمیں کالز آتی ہیں اس کے برابر ہم موصول ہوتی ہیں کالز وغیرہ باقی چیزیں جو لوگوں کی طرف سے ہم لوگ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل جانور ہے، یہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. کوئی نیشنل لیول ہو یا انٹرنیشنل لیول، کہیں پہ بھی ایسا کوئی اس طرح سے میکنزم ان پلیس نہیں جہاں ہم اب پریڈکٹ کریں گے اس کے بعد یا کہیں اور جا کے اسٹرائک کرے گا، تاکہ ہم وہاں پہ جو ہے عملہ پہلے ہی سے ہی جو وہاں پہ رہے اور اس چیز سے جو ہے ہم اس چیز کو جو ہے روک سکیں. نگار صاحب، میں تھوڑا پیچھے لے جانا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ 10 سالوں کے اندر ہی یہ صورتحال بدل گئی ہے. اگر 10 سالوں کی بات کریں تو لوگوں میں اویئرنیس بھی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا باقی جو پلیٹ فارم وہ یوز کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اویئرنیس آئی جاتی. اگر ہم 15-20 سال پہلے کی بات کریں تو لوگوں کو سرپرائز ہوتا کہ جنگلی جانور جو ہے وہ جنگل سے آ کے بستیوں میں اس نے رخ کیا ہے. تو اس وقت حادثات بھی کم ہوتے تھے. اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی اب حادثات ہونا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر میں آپ کو کچھ انفارمیشن ڈیٹا کی انفارمیشن سے بتاؤں، ہمارے پاس 2006 سے لے کے آج تک جتنی بھی انسیڈنٹس ہوئے، چاہے وہ ہیومن لاس کا ہو، انجریز کا ہو، چاہے وہ کمپنسیشن ریلیٹڈ کیسز ہو، چاہے وہ ہمیں کالز جو آتے ہیں ہم جو اٹینڈ کرتے ہیں، وہ سارا ویل ڈاکومنٹڈ ہے. اور 2006 سے لے کے آج تک میں صرف کشمیر لینڈسکیپ پہ بات کروں گا، ابھی تک 230 ایسے انسیڈنٹس ہوئے جہاں پہ لوگوں کی جانیں جو ہیں تلف ہوئی ہیں، اور قریب 2860 ایسے کیسز ہیں جہاں پہ انجری انفلکٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ گریویس ہو چاہے وہ سمپل انجری ہو، 2860. لیکن
اگر آپ 2006 سے لے کے پہلے 10 سال تک لے لیں گے، مطلب ہو گیا 2006 سے 16 تک، تو یہ اس کی جو ایوریج ہم اگر لیں گے تو اس میں 15 سے 16 پر ایئر ہماری جو ہے ڈیتھ ریٹ تھی، پر ایئر 15 سے 16، مطلب 2006 میں تو قریب 25 ڈیتھ پر ایئر ہے، تو 2007 میں قریب 21 ڈیتھس ہے. تو اس سے اگر ہم آج کمپیئر کریں گے، اگر ہم 2-4 سالوں کو کمپیئر کریں گے، پچھلے سال ہماری صرف 5 ڈیتھس ہوئے ہیں پورے لینڈسکیپ میں، کشمیر لینڈسکیپ میں، اور آج میں اس سال میں 2021-22 میں آج کے ڈیٹ تک ہمارے پاس صرف 6 ڈیتھس ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ پہلے کم ہوتے تھے اب زیادہ ہے، یہ کوئی اس طرح سے انڈیکیشن نہیں. ہاں، لوگوں میں اویئرنیس کافی حد تک بڑی ہے، اور کوئی بھی انسیڈنٹ ایسا ہو تو وہ ہمارے تک وہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سارے کنٹرول رومز جگہ جگہ ہمارے کنٹرول رومز ہیں پورے کشمیر ویلی میں. تو یہاں پر بھی ہمارے جو بڈگام میں بھی ایڈیشنل کنٹرول رومز ہیں، ان کو ہم نے پولیس کے کنٹرول روم لائن اپ کے ساتھ کنیکٹ بھی کیا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو بھی، پولیس کے تھرو بھی ہمارا جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو ہمارے پاس کالز اور ہمارے پاس انسیڈنٹس کی انفارمیشن بہت زیادہ بڑی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ڈیتھ ریٹ کم ہے کہ انسیڈنٹس کم ہوئے ہیں، انسیڈنٹس کافی زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم وہاں تک پہنچ کے ان چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں. مطلب ڈیتھ ریٹس کی بات کریں تو کم ہے، مگر جو تیندوے کو سپورٹ کیا جاتا ہے مختلف وہ اپیرنس اس کی جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. جی بالکل، اور اس میں اپیرنس کے بعد جو ہمارا جو عملہ اس میں کانفلکٹ ریزولوشن کی کوشش کرتا ہے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جانور کو سیف پیسیج دے دیں اور سیف پیسیج کر کے نیچرل کوریڈور میں یہ واپس چلا جائے، کیونکہ ہم فرسٹ ہینڈ پہ جانور کو پکڑنا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ خاص طور پہ لیپرڈ کی یہ ٹینڈنسی رہتی ہے. یہ ایک سائنٹیفک ڈاکیومنٹڈ ریسرچ ہے کہ جہاں سے آپ لیپرڈ کو اٹھاتے ہیں، جس اسپیس سے لیپرڈ کو آپ اٹھاتے ہیں وہاں، کیونکہ یہ ٹیریٹوریل اینیمل ہوتا ہے، یہ اپنی ایک مخصوص ٹیریٹری رکھتا ہے، اس ٹیریٹری میں دوسرا لیپرڈ آ کے جو ہے وہ دوسرا ایکوائر کرتا وہ لیپرڈ. تو یہ ایک ان اینڈنگ سا وہ مسئلہ بن جاتا ہے جس کو مینیج کرنا بہت حد تک جو ہے امپورٹنٹ ہے. اس حوالے میں ہمارا جو فوکس ہے، جیسے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا فوکس ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم عوام تک پہنچے اور ان کو جو ہے ہم اویئر کریں، اور اویئرنیس اس چیز کا بہت ہی حد تک جو ہے ہمارے جو ڈیمیجز ہیں بہت حد تک جو ہے کم ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ اگر ویسٹرن کنٹریز میں آپ اگر دیکھیں گے، اویئرنیس پہ ہم آ جائیں گے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ ریسکیو کر رہے ہیں لیپرڈس کو، جیسے آپ نے کہا کہ 17 کی تعداد جو ہے ابھی تک بڈگام سے ریسکیو کیے گئے، مختلف علاقوں سے اور زیادہ ہوں گے، مگر پھر ریسکیو کرنے کے بعد ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ پھر واپس ہی ان کو جنگل میں چھوڑا جاتا ہے؟ بالکل. کیا وہ واپس آتے ہیں؟ کیونکہ خبریں یہ ہمارے پاس ہے، جو ذرائع ہمیں خبر دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کسی جگہ مخصوص جگہ ان کو نہیں رکھتے ہیں بلکہ جنگلوں میں جا کے چھوڑ جاتے ہیں، وہ واپس ہی پھر آتے ہیں. نہیں بالکل نہیں، ایسے جنگلوں میں بالکل جو ملحق اس کے جنگل ہو گئے اس میں تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ایک اربنائز اسٹائل میں جو ہے یہ اڈاپٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو پہلے ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، ہمارے پاس ریسکیو فیسلٹیز ہیں، ان کو وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے یہ کسی حد تک جو ہے یہ وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کے بعد ہی جو ہے اس کے بعد ہم ریلوکیشن کے بارے میں جو ہے اس کو ابھی تک ہم نے ایسے لیپرڈز کو کہیں ریلوکیٹ نہیں کیا ہے، وہ ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں ہے. اور یہ سوچنا کہ کہیں اگر ہم کہیں اور جگہ کے واپس آ کے وہ ٹیریٹری آکیپائی کریں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز اور ہے کہ جیسے ہم حادثات کی بات کریں، چاہے ہاؤسنگ کالونی اومپورہ کی بات کریں، اب جو سویبو گھرن میں جو واقعہ ہوا لیپرڈ، یہ آدم خور بن گیا ہے. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے یہ آدم خور بن گیا ہے، اور اب شاید کہ اس کو ریسکیو کرنا، پکڑنا یا اس کو کل کرنا بڑا ضروری بن جاتا ہے، کیونکہ اب وہ کہتے کشمیری میں کہاوت ہے کہ امس لوگوں میں خون، تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب یہ زیادہ ٹارگٹ جو ہے لوگوں کو ہی کر سکتا ہے. نہیں دیکھیے لیپرڈ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ ٹائیگر یا لائن کے بارے میں ایسا کہیں گے کہ جو کہ مین ایٹر بنتے ہیں تو ان کا کسی حد تک یہ بات چینج ہو جاتا ہے، کسی حد تک جو ہے یہ بات سائنٹیفکلی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک لیپرڈس کی بات ہے ان میں پھر یہ کہنا کہ یہ الٹیمیٹلی پھر اپنا سوئچ اوور کرے گا
اپنا موڈ آف اسٹائل جو ہے پھر اسی پہ کرے، وہ یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ وہی ہے. جیسے آپ نے یہاں کی بات کی، ہمارے اوم پورہ کی بات ہوئی، تو آپ کو معلوم ہوگا اس کے بعد ہمیں تھوڑا ٹائم لگا، لیکن ہم نے الٹیمیٹلی جو ہے پھر اس لیپرڈ کو جو ہے ٹریک ڈاؤن کر لیا. لیکن یہ دیکھیے کہ جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم وہاں پہ کچھ کلیکٹ ایویڈنسز کرتے ہیں. تو چاہے ہمیں وہ کہیں سے ہیئر ملے، چاہے بلڈ سٹین ملے، چاہے کچھ اس طرح سے اس کا اسکیٹ ملے، یہ ساری چیزیں ہم ان کو جو ہے سائنٹیفک انالیسس کے لیے بھیجتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد اور ہماری کیمرہ ٹریپنگ بھی ہوتی ہے، جس میں ہمیں سٹریپس وغیرہ سے بالکل پتہ چلتا ہے ان کے روزیٹس جو ہوتے ہیں، جو ان کا یہی پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ اینیملز میں. یہ سب اینیملز میں ایک جیسے ہمارے فنگر پرنٹس ہیں جو ہر انسان میں یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کا روزیٹ پیٹرن بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر کیمرہ ٹریپ میں جیسے ہماری کوندبل میں، ہمارے یہاں گاندربل میں بھی ایک ایپیسوڈ ہوا تھا، وہاں پہ ہمارے پاس بالکل اس لیپرڈ کے جو ہیں پورے روزیٹس پتہ ہیں. ایک لیپرڈ آیا، دوسرا لیپرڈ آیا، سب روزیٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور ان کا روزیٹس کے بغیر بھی جو ان کا اسکیٹ ہوتا ہے، اسکیٹ کا ان کا ڈی این اے انالیسس کروا سکتے ہیں ہم. تو ہم نے اس کا بھی کروایا. تو ہمیں جو ہے یہ چیزیں جو ہے کوریلیٹ کرنے ہوتے، جس سے ہمیں سائنٹیفکلی اسٹیبلش کرے کہ یہ وہی لیپرڈ ہے جو اس انسیڈنٹ میں جو ہے انوالو تھا. تو یہ چیزیں تو ہم ایک طرح سے، لیکن دوسری اور سے جو ہے خدا نہ خواستہ یہ ایسا چیز نہ کہ ہمارے لیے ایسا خطرہ بنے کہ جو جب ہم ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ٹریپ ہوتے ہوتے خدا نہ خواستہ ایسا لگا کہ یہ سیلف ڈیفenس ہمیں ضروری ہے، یہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تب ہمارے پاس پروویژنز بھی ہیں، ایکٹ کے پروویژنز بھی ہیں، جب ہم کلنگ پرمیشنز بھی ایشو کر سکتے ہیں، شارپ شوٹرز کو انوالو کر سکتے ہیں. لیکن وہ ہمارا لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے، وہ پہلا ریزارٹ. کیا اس کو بھی جو یہ اگر کسی مین کو جیسے امپورہ کی بات کریں یا جو ریسنٹلی اب سویبگ میں ہرن میں ہوا تھا، کیا اس کو بھی پہلے پریفر کیا جاتا ہے اس کو ریسکیو کرنا ہے، یا اس کو جو آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ اس کو کل کرنے کے، مارنے کے، اسی پہ ہی پھر کارروائی ہوتی ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس یہ پروویژن ہوتا ہے ان کو کل کرنے کا بھی، جب وہ بالکل خطرہ بنے، لوگوں کے مال یا لوگوں کی جان کے لیے خطرہ بنے، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا پراپرلی اس جانور کو، یہ وہی جانور ہے کہ نہیں، اور اس آڑ میں کوئی اور جانور نہ مرے. ان چیزوں کو پہلے جب ہم اسرٹین کریں، اور اس اسرٹین کرنے کے بعد ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو فیل ہو گئے، اس کو ٹرانکلائز کرنے میں، اس کو کیمیکلی پکڑنے، کیمیکلی ریسٹرینٹ کرنے میں یا فزیکلی ریسٹرینٹ کرنے میں ہم فیل ہو گئے، ہم نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہو رہی. تب جا کے یہ لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے کہ ہم شارپ شوٹرز کو بھی انگیج کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے اس کو ایلیمنیٹ کریں. لیکن اس آڑ میں جو ہے کوئی اور لیپرڈ نہ مرے، اس کا بھی ہمیں جو ہے خیال رکھنا ہوتا ہے. نقاش صاحب، کہیں نہ کہیں اب لوگوں کی تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑ رہا ہے ڈپارٹمنٹ کو، ذمہ داروں کو، کیونکہ جب بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے یا کہیں لیپرڈ اسپاٹ کیا جاتا ہے تب تو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو ہی تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے. تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ریسکیو کرنا، اور آپ کے لیے کتنا مشکل بھی ہے کہ جہاں پہ آپ کالز کی بات کریں، ہر ایک علاقے سے آپ سپورٹ کرنا، سب کو ریسکیو کرنا، اور سب کے سب ہر ایک علاقے میں جانا اور اپنی ٹیمیں رکھنا، تو کتنا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو، دیکھیے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، ایک پبلک ادارہ ہے، اس کے اوپر ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز پہ اترنا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ دیکھیے میں اگر اب کچھ چھوٹے سے بڑگام کے ضلع کی بات، میں کشمیر ریجن کی نہیں بات کروں گا، قریب ہمارے ہر دن جو ہے 20 یا 30 کالز جو ہے ہر کنٹرول روم ریسیو کرتا ہے، اور عملے کو جو ہے ہر کال ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کسی کال کو ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اگر سائملٹینیسلی 4 جگہ پہ کال آئی تو چاروں جگہ پہ ہمیں پہنچنا ہے، اور اس چیز کو لوگوں کو ہمیں دلاسا دینا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کال سچ ہے، یا یہ اس کال کو کتنا آپ جو ہے سیریسنس، تاکہ وہ وہاں پر اپنا جو ہے ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہاں پہ ان کے اوپر اعتماد رہے. تو ہمارا یہ جو ہے لگاتار 230 یا 240 میں ابھی دیکھ رہا تھا پچھلے ہی ہفتے میں جو ہے ایسے کالز آئے ہیں جہاں پہ ہمارے عملے کو جانا پڑا، اور جہاں پہ ہم
60 से 70% पे कॉल्स पे हमने देखा कि लोग थोड़ा सा जो है ओवर रिएक्ट भी करते हैं कि नहीं, किसी ने बिल्ली देखी, किसी ने कुत्ता देखा, किसी ने जानवर देखा, तो लेकिन हमें पहुंचना पड़ता है, हमें अपनी जो मैन मशीनरी जो है वहाँ पे लानी पड़ती है। और अगर ऐसी चीज़ों में अगर हम लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें और पहले ही फुर्सत में उस चीज़ को जो है वो असरटेन करेंगे कि शायद इस मामले में लोगों लाना ज़रूरी समझना। जैसे कल ही मुझे कॉल आई कि हमने जी सीसीटीवी फुटेज पे जी लेपर्ड देखा जी, हम देखे जी, अब हम आइए जी हम दिखाएंगे, सीसीटीवी फुटेज हमने घर पे लगाई है। तो इमीडिएटली ये तो रिस्पॉन्स करना है, हम गए तो सीसीटीवी फुटेज पे देखा तो वो एक जंगल कैट थी। अच्छा। तो इस मामले में लोगों को थोड़ा सा जंगल कैट और लेपर्ड में फर्क करना, जानवर और जानवर, कुत्ता है या बिल्ली है या कोई और, इसमें सिमिलरिटी कितनी है जंगल कैट और लेपर्ड में? जंगल कैट तो बिल्कुल छोटी होती है, जैसे ये जो डोमेस्टिक कैट होती है इसी के बराबर होती है, उससे ज़्यादा थोड़ी बड़ी होती है। लेपर्ड थोड़ा बड़ा होता है, लेपर्ड का आकार एक जैसे थोड़ा सा शेर आपने, तो उस हिसाब से जो है इन चीज़ों को जो है हमें टाइम लगता है, सर्टेन करना पड़ता है, फिर लोगों को समझाना पड़ता है कि नहीं जी ये चीज़ वो नहीं है जिस चीज़ पे आप बिला खौफ रहे। लेकिन अब जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं, जहाँ पे ये वाकई में होता है, वहाँ पे हम लोग ट्रैप केजेस लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको मॉनिटर करें, ट्रैक करें, कहाँ से आया, कहाँ पे था। जैसे सुबह एक वीडियो आया है हमारे इसमें, उसमें एक दीवार पे एक लेपर्ड जी जी, तो उस चीज़ को मेरे स्टाफ पूरा एसरटेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसने पगमार्क छोड़ा होगा जहाँ से आया होगा, उस एरिया में करने के बाद कहीं ना कहीं उसने बेड साइट यूज़ की होगी जहाँ बैठा होगा, कहीं स्कैट का कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं, इसमें 1-2 दिन लगता है, फिर 2-3 दिन लग के उसके बाद एस्टैब्लिश करते हैं कि इसका ट्रैक ये है, इस ट्रैक पे तो ये चलेगा ही चलेगा, फिर हम वहाँ पे केज रखते हैं। ये निहायत ही टेक्निकल चीज़ है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, हम लोगों से कोऑपरेशन मांगते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह से हादसा ना हो जो कि बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। हम नहीं चाहते कि ऐसे हादसा मजीद हों, लेकिन ये है कि अनप्रडिक्टेबल जानवर हैं जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं, ये जो तादाद बढ़ गई है, तो ये रीजंस क्या है, तादाद क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे एक जानवर को 2-3 चीज़ चाहिए प्रोलिफिकेट करने के लिए, प्रोपगेट करने में, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। वो होता है कवर होता है, कवर होता है और फूड होता है, ठीक है, और अनडिस्टर्ब्ड कंडीशंस होते हैं। ये तीनों चीज़ें जब इसको मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा, चाहे वो जंगल में मिलेगा चाहे वो अर्बन बेल्ट में मिलेगा, वहाँ पे वो प्रोग्राम का वक्त बड़ी तेजी से निकल रहा है। बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में। क्या लॉइन जल्दी से कि लॉइन यहाँ पे स्पॉट हो सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया पे उड़ी के हवाले से कुछ आया था कि लॉइन को भी उन्होंने वहाँ पे स्पॉट किया। जी, ये सोशल मीडिया में तो बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी चलाई जा रही है आजकल, जैसे कहीं टाइगर देखा तो कहीं पे लॉइन देखा। मैं आपकी वसातत से लोगों को ये एश्योर करना चाहता हूँ, बिल्कुल एश्योर करना चाहता हूँ, हमारी जम्मू कश्मीर लैंडस्केप में ना टाइगर है, डिस्ट्रीब्यूशनल जोन ना ये वो है, ना ही टाइगर है और ना ही लॉइन है। इस चीज़ से बिल्कुल वो निश्चित है। हाँ, हमारे यहाँ सिर्फ एपेक्स लेपर्ड जो है वो कॉमन लेपर्ड है जिसको खर्स कश्मीरी में बोलते हैं। नगा साहब, प्रोग्राम की आखिरी लम्हात है, तो लोगों के लिए एक तो कुछ तनकीद भी कर रहे हैं कि अवेयरनेस जिस तरह होनी चाहिए थी डिपार्टमेंट की तरफ से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं हो पा रही है, वो अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमजोरी है, लैकिंग्स है। एक तो ये, दूसरा लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज है, क्योंकि खौफजदा है लोग बच्चों को लेकर, जो ज़्यादा वो खौफजदा है। तो एक तो ये कि अवेयरनेस के हवाले से बताइए, और दूसरा कि लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज होगा आपका? देखिए, मैं आपके वसातत से लोगों से ये अपील करना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की तरफ से, जैसे कि हम बार बार, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपके जैसे चैनल मीडिया हो या प्रेस मीडिया हो, उसके ज़रिए भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और पहुंचते हैं, और लोगों को ये इस्तदा करते हैं कि जो ऐसे जोन्स हैं, जो हॉट स्पॉट्स हैं, चाहे जहाँ पे अपीयरेंस हो, चाहे या लोगों को खदशात है, वहाँ पे बच्चों को ख़ास तौर पे, क्योंकि ये इसका जो प्रे साइज़ है ये बच्चों के साइज़ से बिल्कुल मैच करता है, और ये ख़ास तौर पे 8, 9, 10 साल तक के बच्चों तक जो है उनको शाम के टाइम और सुबह के टाइम, जो इसका एक पीक टाइम होता है एक्टिविटी का, उस वक्त अकेला ना छोड़ें।
بالکل اکیلا نہ چھوڑے، اور اگر ان کو باہر نکلنا بھی ہو بچے کے ساتھ 2-3 بندے جو ہے بڑے ساتھ رہے. اور گھر کے باہر جو کوڑا کرکٹ ہے وہ سارا جو ہے اس کو تھوڑا صاف صفائی رکھے تاکہ اس کا اٹینشن ڈاگس نہ کیچ کرے اور ڈاگس کا اٹینشن لیپرڈ نہ کیچ کرے. اس کے علاوہ جو ہے ان کے پیٹس جو ہوتے ہیں لوگ جو رکھتے ہیں، جیسے کتا رکھا، کسی نے پولٹری رکھی ہے، کسی نے لائف سٹاک رکھا ہے، ان کو شام کے ٹائم میں ہی کسی اچھے جگہ پہ جو ہے بالکل جہاں سیف جگہ ہو وہاں بند کرے اور اپنی دیکھ ریکھ میں رکھے کہ وہاں پہ اس کا چھت ٹھیک ہے، دیواریں ٹھیک ہیں، بالکل سب کچھ بند ہے جس کو وہ نیگوشیٹ نہ کر سکیں. اس کے علاوہ جو گھر کے آس پاس جھاڑیاں ہیں ان کو بالکل صاف کریں، وہاں پہ اس کو لیپرڈ کو چھپنے کا موقع نہ ملے، بالکل صاف ویجیٹیشن کو ایک دم صاف کرے. نقاش صاحب، پروگرام کا وقت ہو گیا ہے، کئی اور معاملات ہے شاید جن پہ بات کرنا بڑا ضروری، خاص کر یہ کہ مدعا کہ اویئرنیس کیسی ہوگی، اور دوسرا کہ ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہے ابھی لوگوں تک انفارمیشن پہنچانے کا، کہیں نہ کہیں اس میں بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں سوال کریں کمزوری ہے. دوبارہ سے جو ناظرین یہ پروگرام جو ہے اس حوالے سے دوبارہ سے آپ کے ساتھ بات بھی ہوگی، اور نقاش صاحب کو دوبارہ سے ہم تکلیف دیں گے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگوں تک بات پہنچانا چاہیں گے، کیونکہ معاملہ ہے جنگلی جانوروں کا جو ہے کافی زیادہ اب بڑھ چکا ہے، اور خاص کر ضلع بڈگام کی بات کریں تو مختلف علاقوں سے اب شکایتیں آ رہی ہے. نقاش صاحب نے کہا کہ اب زیادہ کنسرن جو ہے 10 سال تک کے بچوں کو جو ہے ان کے والدین کو کنسرن رہنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ اٹیک جو ہے ان بچوں پہ کرتا ہے. اور اگر اب شام کو بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکلیں تو کوشش کریں ان کے ساتھ 2-3 لوگ جائیں اور گھر کے ارد گرد صاف صفائی کا خیال رکھے، وہاں پہ زیادہ جو ڈاگس ہیں ان کو رہنے نہ دیں، کیونکہ یہی پھر جو ہے کنسرن بن جاتا ہے، یہی ٹارگٹ ہے لیپرڈ کا، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں حادثات بھی رونما ہوتا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. نقاش صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کے لیے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ہوگی بات، کسی اور مہمان کو لے کر، کسی اور معاملے کو لے کر آپ کے ساتھ بات کریں گے، روبرو ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ نقاش صاحب کو دوبارہ سے تکلیف دے اس پروگرام کے ذریعے، کیونکہ لوگوں کے سوالات کچھ رہ گئے ہیں. تو آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ، میرے کیمرہ پرسن سمیر وانی، میرے آن لائن ایڈیٹر جو ہے ساحل مجید، یا باقی جتنا بھی عملہ ہے، عابد قادر ہے، خالد بشیر ہے اور طارق عمران ہے، ان کے ساتھ اپنے میزبان کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت، آپ اپنا خیال رکھیں گے، ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے.